वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफ अनू। नाजरीन, प्रोग्राम में आज भी हम तफसील से बात करेंगे जो अदलिया के हवाले से पिछले दिनों में ख़बर हुई। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जुडिशल कमीशन का कैसे इजलास बुलाया गया और उसमें फिर 3 जो जजेस थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब वैसे तो अमूमन या किसी भी मुल्क में ऐसा फ़ैसला जो है उसको कोई ख़ास तवज्जो देनी नहीं चाहिए। अदलिया जजेस को ट्रांसफ़र हो रहा है, रूटीन का मामला होना चाहिए, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अभी इजलास बुलाया भी नहीं गया था, तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी सामने आ गई, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब का ख़त आया ये कहते हुए कि इस तरह जजेस का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बुरी रिवायत है। बहुत से लोगों का ये ख्याल था मगर कि या अफरीदी साहब का जो ये एक ख़त था या शिकवा था, ये ख़ुद ही बहुत देर से आया, क्योंकि पहले हमारी आइन में ये इख्तियार जो था जुडिशल कमीशन के पास था ही नहीं कि वो जजेस का ट्रांसफ़र कर दे उनकी मर्ज़ी के बग़ैर। ये जो 27वीं तरमीम हुई पिछले दिनों में, उसमें ही इस जो आर्टिकल 200 है उसमें तरमीम की गई ताकि जजेस का ट्रांसफ़र किया जा सके उनकी मंशा के बग़ैर, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर। तब भी इस पर बहुत तनकीद हुई थी। चीफ़ जस्टिस या अफरीदी साहब ने कुछ नहीं किया, बल्कि उस वक्त जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए जा रहे थे उन्होंने खुशामदीद कहा उसको। तो उनके इस शिकवे के या खदशात के इजहार के बावजूद वो इजलास बुला लिया गया। इजलास जब बुलाया गया तो उससे पहले ही सबको कुछ अंदाज़ा था कि ये इजलास क्यों बुलाया गया है, क्योंकि चाहे इस्लामाबाद की हम बात करें कि वहाँ क्या क़यासराई होती है या जो ख़बर अखबारों में सामने आ रही थी, तो वो यही थी कि कुछ जजेस का ट्रांसफ़र होना है, और यही हुआ। उनमें से एक जज बाबर सत्तार साहब, जिनको पेशावर हाई कोर्ट भेजा गया है, उन्होंने भी इजलास से पहले कहा कि वो चाहते हैं कि वो इजलास के मेंबरान से गुफ्तगू करें, उनको अपना मौक़िफ़ पेश करें, उसके बाद वो फ़ैसला करें, मगर उनकी बात भी ना सुनी गई और ट्रांसफ़र हो गया। मोहसिन अख्तर कयानी साहब को लाहौर भेज दिया गया है, भेजा जाएगा। बाबर सत्तार साहब को पेशावर भेजा जाएगा। अहम चीज़ यहाँ ये है कि ये कोइंसिडेंस हम कहें या ये कहें कि ये बस इसमें एक कड़ी मिलती है माजी से, और वो ये है कि ये 2 अहम जजेस जो हैं ये उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख के बताया था कि कैसे उनके काम में मदाखलत हो रही है, और वो मदाखलत जो है वो किसकी तरफ से हो रही है। उस दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नज़र आ रहा था कि एक टसल है, और ये टसल अब कौन जीतेगा वो हमें गुज़िश्ता रोज़ मालूम हो गया। 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई, और उनका मकसद यही था कि जुडिशरी में तब्दीली की जाए, और शायद ये हम कह सकते हैं कि आखिरी चैप्टर तो नहीं तो क्लाइमेक्स तो डेफिनेटली जो है वो इन जजेस का ट्रांसफ़र कहा जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि ये क्या मामला चलेगा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल है, और हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब ने, साबिक सदर हैं कराची बार और सिंध हाई कोर्ट बार के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अशतर साहब, सर ऑब्वियसली मामला जो है इस पे काफ़ी तवज्जो दी गई है, और हुकूमत बार बार ये कह रही है कि अब कानून और जो आइन है उसमें तरमीम हो गई है, सो दिस कैन बी डन। पर सर यहाँ ये भी सवाल उठता है कि ये जो तरामीम जिस तरीके से की गई थी, क्या उसकी वजह से भी हम इन फैसलों पे सवाल उठा सकते हैं जो ये गुज़िश्ता रोज़ हुए? मैं ख़ुद से ये बात की कि पोस्टिंग और ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो कभी भी किसी भी मुल्क में जब हो रही होती तो इसके ऊपर कोई डिबेट्स नहीं होती, ना होनी चाहिए। ये हमारा मुल्क है जिसमें अगर किसी कोर कमांडर लगा दिया जाए या किसी चीफ सेक्रेटरी को चेंज किया जाए, आईजी को चेंज किया जाए, तो फिर चेमुगोई। हत्ता ये कि मैंने देखा कि एक सीडीए के चेयरमैन को जब तब्दील करके डायरेक्टर जनरल लगा दिया गया पासपोर्ट और जो वो उस महकमे में, उसके ऊपर भी
بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں. دیز شوڈ بی روٹین میٹرز. خاص طور پہ اب جب کہ آپ کے آئین میں بھی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے تو ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ آئین کے لیٹر کے خلاف ہے, کیا یہ آئین سے متصادم ہے. اگر نہیں ہے تو اٹ از اے میٹر فار دی انسٹیٹیوشن ٹو گریپل ود اینڈ دی انسٹیٹیوشن ٹو ٹیک کیئر آف. اور اس میں جو بہت ہی امپورٹنٹ بات میرے نزدیک یہ ہے کہ پہلے تو جو ٹرانسفرز ہوتے تھے وہ ٹرانسفرز تو آئین کے تحت صدر مملکت کے پاس اختیار تھا, اور اس کے بعد جب آئین میں تبدیلی لے کے آئی گئی تو اس کو آپ نے کر دیا مشروط اس جج کی کنسنٹ کے ساتھ. اب زاہد اسلم صاحب بھی, ناصر اسلم زاہد صاحب بھی تو ٹرانسفر کیے گئے تھے فرام دی سندھ ہائی کورٹ ٹو دی فیڈرل شریعت کورٹ. جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب بھی تو ٹرانسفر کیے گئے تھے ٹو دی فیڈرل شریعت کورٹ, اور پھر وہ دونوں واپس آئے, دونوں چیف جسٹس بنے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ تو انہوں ہیں, نہ یہ کوئی اس کو آپ کہیں کہ یہ ڈیموشن ہے, نہ یہ کہیں کہ یہ پروموشن ہے, نہ یہ کہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اگر وکٹمائزیشن کی بات ہونی ہوتی تو کیا ان ججز کے معاملات سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہیں بھیجے جا سکتے تھے؟ کیونکہ کوڈ آف کانڈکٹ یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے آپ کبھی بھی کوئی لٹیگیشن نہیں کریں گے. آپ اپنی ذات کے لیے, اور یہ سارے معاملات گئے کورٹ میں گئے, اور پھر جو آپ کے معاملات ہیں اس کی تشہیر نہیں کی جائے گی. وہ چٹھیاں جو ہیں وہ مکتوب علیہ کہ ملنے سے پہلے تو اخباروں کی زینت بنتی رہی. سو نتھنگ آف دیٹ سارٹ ہیپنڈ which would smack of malafide or would smack of victimization. اب یہ جو چیز امپورٹنٹ آپ ایک اور مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمیشن جو ہے جس نے یہ کیا, حکومت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حکومت کو تو اس پہ کامنٹ بھی شاید نہیں کرنا چاہیے, بیکاز نہ حکومت نے یہ ٹرانسفر سجیسٹ کی, نہ ان کی اما پہ ہوئیں, نہ ان کی مرضی سے ہوئیں. یہ تو ایک کلیکٹیو وزڈم جے سی پی کے پاس آئی ہے, اور وہ جے سی پی جو کہ پیئرز پہ مشتمل ہے, اس میں کتنے جید لوگ ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, سینئر پیونی ججز ہیں, چیف جسٹسز آف دیز پروونسز ہیں, اس کے اندر بار کاؤنسل کے لوگ ہیں. سو دس از بائی دا پیئرز, اٹ از ناٹ اے ٹرانسفر جس طرح آپ چیف سیکرٹری کی آپ ٹرانسفر کر دیں تو وہ گورنمنٹ نے کر دی. نہیں, یہ ہے جے سی پی کے پاس اختیار. کیا جے سی پی کے پاس اختیار نہیں ہے ججز کو لگانے کا, ان کی ریموول کی بات کرنے کا؟ کیا ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو کنفرم کریں یا نہ کریں جب ان کو لگایا جاتا ہے؟ تو اگر یہ اختیارات ہیں اور ان کو یہ بھی اختیار آئین دے دے کہ جی آپ ان کی ٹرانسفر کریں اور وہ چنگل سے نکل جائیں ایگزیکٹو کے, تو یہ کہ ٹھیک نہیں ہے. دس از اے کویشچن دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک. بالکل ٹھیک. جی سر, یہی سوال پھر بیرسٹر صلاح الدین صاحب کے پاس لے جاتے ہیں. صلاح الدین صاحب سنیے, آپ نے اشتر اور صاف صاحب کی بات, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کلیکٹیو وزڈم ہے یہ جوڈیشل کمیشن کا, اور انہوں نے ہی ایکسرسائز کیا, حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ یہ خبر ہونی چاہیے. جی اشتر صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, اور وہ مجھ سے یقیناً قانون اور آئین مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں تو کافی موٹی عقل کا آدمی ہوں, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں, آپ نے ذکر کیا کہ 6 ججز نے انہوں نے خط لکھا تھا. ان 6 ججز میں سے ایک کا کہتے ہیں کہ انہوں نے معذرت کر لی اور ان کو معاف کر دیا گیا. باقی 5 میں سے ایک کو ڈسمس کر دیا گیا, جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو. 3 کو کل کمپلسریلی فورسبلی ٹرانسفر کر دیا گیا. ایک کے جو رہ گئے ہیں ان کے بارے میں
غالباً ایک ریفرنس بھی جمع ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یہ ایک انتقامی کارروائی لگتی ہے. بالکل صحیح. دیٹس اٹ. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اشتر اوصاف علی صاحب سے اور بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو عدلیہ کا ابھی گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن نے ٹرانسفر کا اعلان کیا ہے 3 ججز کا. اشتر صاحب, سر یہ جو تاثر ہے, آئی مین, اور آپ کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کو سر یہ تو دیکھنا پڑے گا یا ماننا پڑے گا کہ یہ تاثر کہ جن ججز نے وہ خط لکھا تھا ان کو کہیں نہ کہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جسٹس جہانگیری صاحب کا بھی ذکر کیا صلاح الدین احمد صاحب نے, پھر یہ جو 3 ججز تھے. تو سر یہ تاثر تو جو ہے, چاہے جو مرضی حکومت کہہ لے, چاہے جو مرضی آپ بھی سمجھیں اباؤٹ دا جوڈیشل کمیشن کہ انہوں نے کیسے فیصلہ کیا, یہ تاثر اب رد نہیں ہو رہا سر, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, اٹس بینگ ایچڈ ان سٹون ناؤ, کہ یہ کوئی تو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور آج سے نہیں ہو رہی, کچھ عرصے سے ہو رہی ہے اور انہی ججز کے خلاف ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ جہانگیری صاحب کے متعلق پٹیشن ان کی اس چٹھی سے پہلے دائر ہوئی تھی. آئی ہیو ایکٹڈ ایز این ایم آئی کے. اس کے اندر میں نے اس کیس کو اچھی طرح دیکھا ہے. میں نے اس کے اندر جورسڈکشن کے ایشو کے اوپر کورٹ کی معاونت بھی کی. کورٹ کو میں نے کہا کہ بالکل آپ کی جورسڈکشن بنتی ہے اس معاملے. تو یہ تاثر ہی ہے, اور یہ تاثر زائل ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے کہ جہانگیری صاحب کو اس لیے ریموو کیا گیا کیونکہ وہ کو سگنیٹری تھے, نمبر 1. نمبر 2, اس بات سے پہلے ہی میں آپ سے کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہہ دوں گا کہ اگر انتقامی کارروائی ہونی ہوتی تو ٹرانسفر نہ ہوتا, کیونکہ دیکھیے ٹرانسفر میں یہ ٹیمپری ہے, نمبر 1. نمبر 2, ٹرانسفر جو نہ ان کو ڈیموٹ کرتی ہے, نہ وہ کچھ ان کی سروس میں کوئی تعطل لے کے آتی ہے, نہ کوئی سٹگما ہے. یہ کوئی سٹگما نہیں ہے کہ آپ کو ٹرانسفر کر کے کسی ایسے محکمے میں لگا دیا جائے یا او ایس ڈی لگا دیا گیا ہے. نہیں, آپ کی جو مہارت ہے, آپ کی جو لیاقت ہے, آپ کی جو محنت ہے, اس کو اگر پشاور میں جو کمپنیز ہیں, جو ٹیکس کے میٹرز ہیں, اس میں آپ کی اگر ضرورت ہے جوڈیشل کمیشن کے, تو کیا یہ وکٹمائزیشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اگر تاثر کو لے رہا ہے تو شاید وہ درست نہیں ہے. دوسرا, اگر آپ کو بھیجا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں, تو آپ کو لاہور ہائی کورٹ, میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ تو سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے, سب سے پرانی ہائی کورٹس میں سے ایک ہے, اور اس کے جو باقی ججز ہیں وہ بھی مستفید ہوں گے. اور کیا لاہور ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں, ان کو اپنی خدمات جب وہ دیں گے تو وہ کوئی ڈیروگیٹری سی بات ہو گئی ان کے لیے؟ ہرگز نہیں. ہی ول ون ڈے کم بیک. ٹائمز ڈو چینج, اور یہ سب جو ہے ایکسیجنسیز وغیرہ جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں. ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. کیا ہوتا رہتا ہے سر؟ معاف کریے گا, مجھے آواز نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی ہجو کا یا اس کو ڈیروگیٹری نہیں ہے, اس کے لیے یہ کوئی بری چیز نہیں ہوئی, اور اس لیے یہ وکٹمائزیشن کے زمرے میں ہرگز معاف نہیں آ کریے گا سر, میں آئی آسک اے کوسچن ہیئر. میں نے آپ کی بات جی نہیں آپ بات کیجیے. جی سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ نے کہا کہ جی آپ نے کہا سر کہ وہ یہ تو ان کی ڈیموشن نہیں ہوئی, تو سر محسن اختر کیانی صاحب چیف جسٹس بن سکتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, بٹ جو ڈوگر صاحب ٹرانسفر ہوئے تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب لاسٹ ہز چانس ٹو بیکم دا چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. تو یہ بھی تو ان کی یہ جو تاثر ہے وکٹمائزیشن کا, اس میں یہ بھی پوائنٹ تھا. اچھا چلیے
ایک تو یہ کہ اس کے اوپر پٹیشن بھی ہو چکی ہے، اس کے اوپر فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. ڈوگر صاحب کی ٹرانسفر کو بھی چیلنج کیا گیا اور اس کے اوپر بھی فیصلہ آ چکا ہے. بات یہ ہے کہ جو ڈیموشن، اب بہت سارے ججز جو ہیں، اب آپ سندھ میں دیکھ لیجئے، بہت سارے ججز جو ہیں ان کو چھوڑ کر کے ایک جج صاحب کو سپریم کورٹ میں لایا گیا. تو سپریم کورٹ تو ہائر کورٹ ہے نا فرام دی سندھ ہائی کورٹ. تو وہ باقی جو تھے انہوں نے کیا کہا، اور کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی بات کی؟ نہیں، کسی نے نہیں کی. لاہور ہائی کورٹ سے کچھ ججز کو اٹھا کر کے آپ لے کے گئے وہاں پہ جو ہے سپریم کورٹ میں. نوبڈی ریزڈ اے فنگر. کوئی ایسی بات نہیں. وہ کیا باقی لوگوں کے ساتھ وکٹمائز کیا گیا؟ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت ہمارے پاس ایک خاتون چیف جسٹس ہیں. کیا وہ 3 لوگوں کو دو لوگوں کو سپرسیڈ کر کے نہیں آئی تھیں؟ از دیٹ اے ڈیموشن فار دی ادرز؟ نو، دس ڈز ناٹ ہیپن. بٹ آئی وانٹڈ ٹو میک اے پوائنٹ. صحیح. دیکھیے وہ کیا ہے، کیا تمام چیف جسٹسز چاروں پروونسز کے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ٹرانسفرز نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک ہی ہائی کورٹ ہے، لیکن جہاں پروونسز ہیں، کیا چیف جسٹسز لاہور سیٹ سے اٹھا کے بہادپور نہیں بھیجتے لوگوں کو؟ کیا ملتان نہیں بھیجتے؟ کیا وہ راولپنڈی نہیں بھیجتے؟ کیا ان کو ہیئرنگ دیتے ہیں؟ کیا ان سر سے اگر اب آپ اجازت دیں تو میں صلاح الدین صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کر دوں اگر آپ اجازت دیں. ہاں جی ضرور ضرور ضرور. جی I'm sorry I'm occupying your time. جی صلاح الدین صاحب، نہیں ناٹ ایٹ آل. جی صلاح الدین صاحب، جو مجھے بات سمجھ آئی اشتر صاحب کی، وہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر ستار صاحب یا محسن کیانی صاحب کو ٹرانسفر کرنا لاہور اور پشاور اسی طرح ہے جیسے لاہور ہائی کورٹ سے کوئی سپریم کورٹ آئے، یا سندھ ہائی کورٹ سے کوئی سپریم کورٹ آئے، یا لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس تھیں وہ سینئر موسٹ نہیں تھیں. آئی تھنک یہ وہ پیرلل ڈرا کر رہے تھے کہ دس از یہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے. دیکھیں، جہاں تک ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے کا معاملہ ہے تو اٹ از این ایلیویشن. ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ اے ٹرانسفر. یہ کہ جونیئر ججز کو لے کے جاتے رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایشو پہ آواز نہیں اٹھائی گئی. کئی بار ایسوسیشنز نے اینڈ انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم نے اس پہ کہا ہے کہ بھئی یہ آپ سینیورٹی پرنسپل جب نہیں فالو کرتے، جب آپ 7ویں 10ویں 27ویں نمبر کے جج کو آپ لگا دیتے ہیں تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ وہاں پک اینڈ چوز ہو رہی ہے، فیوریٹزم ہو رہی ہے. تو وہ تو مگر وہ بہرحال ایک سیپریٹ ایشو ہے. جو ایشو ٹرانسفرز کا ہے ہائی کورٹس کا، دیکھیں اس کو اس سے بھی نہیں ملایا جا سکتا کہ آپ لیٹس سے لاہور ہائی کورٹ میں کسی کی پوسٹنگ لاہور ہو گئی یا کسی کی پوسٹنگ ملتان ہو گئی. یہ بنیادی طور پہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے جو فیڈرل سٹرکچر میں آپ کی ساری جو ہائی کورٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اٹونومس انسٹیٹیوشنز ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ ایف آئی اے کا ملازم ہے، اس کو آپ نے کراچی سے آپ نے لاہور پوسٹنگ اس کی کر دی. وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ سروسز ہیں، کمپلیٹلی ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. اسی لیے ماضی میں جتنی بھی ٹرانسفرز ہوئی ہیں فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر، آل آف دیم، ناصر اسلم زاہد صاحب کا ذکر کیا اشتر صاحب نے کہ ان کو ہائی کورٹ سے فیڈرل شریعت کورٹ بھیج دیا گیا تھا. دیٹ واز ڈن ایز اے پنشمنٹ. ناصر اسلم زاہد صاحب کے خود اس پہ کئی بیان ہیں کہ وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ میں اس وقت یہاں کراچی میں آپریشن چل رہا تھا. میں نے کئی سینسیٹیو کیسز میں ہیبیس کارپس پٹیشنز انٹرٹین کی، تو اس کے انتقامی کارروائی میں مجھے شریعت کورٹ بھیج دیا گیا. اس کے بعد جب 18ویں ترمیم آئی تو یہ ٹرانسفرز کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. کہہ دیا گیا کہ اگر جج کی اپنی مرضی نہیں ہوگی تو ہم ٹرانسفرز نہیں کریں گے. دیکھیں ہمارے جو ملک میں
दिस इज द वे दैट अगर आप सिविल सर्वेंट्स को भी ले लें, और सिविल सर्वेंट्स को वैसे जजेस के साथ मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा सिविल सर्वेंट वो होता है जो अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। अच्छा जज वो होता है जो इंडिपेंडेंटली फैसले करता है और किसी के कहने पे नहीं करता। तो मिलाना नहीं चाहिए। मगर सिविल सर्विस में भी आप देखते हैं कि किसी को पनिश करना हो तो यही होता है तरीका इमीडिएट, कि आप उसकी पोस्टिंग, आप उसको सखर कराची से आप उसको घोटकी भेज देते हैं। तो दिस इज द वे दैट इज डन इन द सिविल सर्विस। और क्योंकि मकसद ये था, और 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम का मकसद ये था कि हम अब जुडिशरी को भी उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह हम किसी डिप्टी कमिश्नर को ट्रीट करते हैं, और उनको भी अपने ताबे लाया जाए। अब बात ये एक और जो बात अख्तर साहब ने की कि हो सकता है उनका कोई एक्सपीरियंस था टैक्स में, किसी हाई कोर्ट को उसकी जरूरत थी, कोई किसी का पर्टिकुलर एक्सपर्टीज होता है तो उसकी पोस्टिंग वहां करनी चाहिए, इसमें कोई कबात नहीं होनी चाहिए। अब देखें, अगर ऐसा होता तो जुडिशियल कमीशन में ये तजवीज रखी गई कि अगर आपने ट्रांसफर्स करने हैं तो कम से कम कोई रूल्स बना के करें, कोई आपका क्राइटेरिया तय करके करें कि कब हमने किसको ट्रांसफर करना है, किसको नहीं करना। वो जो सजेशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि अगर इनको ट्रांसफर करना है, इन 3 जजेस को ही ट्रांसफर करना मकसूद है, तो उसके कम से कम कोई जवाज तो पेश करें कि अगर बाबर सत्तार साहब की कोई खास एक्सपर्टीज थी जिसकी पेशावर हाई कोर्ट को जरूरत थी, अशद जरूरत थी, तो कम से कम वो जवाब पेश करें। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने तो के चीफ जस्टिस ने तो कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो दिस इज आई थिंक अ ड्रामा कि इसमें कोई वी आर क्रिएटिंग जस्टिफिकेशन, जबकि कोई जस्टिफिकेशन है नहीं, और जस्टिफिकेशन ये कहते हैं कि हमें देने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर अगर लोग कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई हुई, तो मैं समझता हूं उनकी बात में वजन है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें अख्तर औसाफ अली साहब से और बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं अदलिया के हवाले से। जी अख्तर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले गालिबन आप कुछ कहना चाह रहे थे, बट मैं उस वक्त मेरे पास ये गुंजाइश नहीं थी, तो वुड यू लाइक टू मेक योर कमेंट जो आप उस वक्त करना चाह रहे थे? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मुख्तसरन बात करूँगा, और वो ये है कि जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, वो तो नहीं कह रहा। अगर वो नहीं कह रहे कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो हम बैठे हुए क्यों कह रहे हैं कि जी हमें तासुर ये है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है? अगर कोई विक्टिमाइज्ड फील करता है तो सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाता है, और I can say this with great respect for all of us, for all the legal fraternity, कि हम आधा गिलास देखते हैं, जितना उसमें मिकदार है पानी की उसको हम नहीं देख रहे। हम बजाय इसके कि हम सजेस्ट करें कि मामलात को आने वाले दिनों में और बेहतर कैसे किया जाए, हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी तलाश करते हैं। I have been on your program and other programs and also on various fora been saying कि खुदारा आप एक ऑल पाकिस्तान जुडिशल सर्विस का इनेकाद करें। ये सारी की सारी जो कबाहतें, ये सारी की सारी तासरात, ये सारी के सारे जो क्रिटिसिज्म आता है, वो इस वजह से आता है कि आपने ऑल पाकिस्तान जुडिशल सर्विस का इनेकाद नहीं किया। आपको चाहिए कि लीगल रिफॉर्म्स में डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर लेके जाएं मामलात को। हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं, लेकिन अब मामला क्या हुआ
کہ وہ آئین میں وہ تعداد اسی طرح ہے اور وہ جو ہے ویکنسیز رہیں گی اور آپ نے ایک اور کورٹ بنا دیا. Why can't we have a federal high court and then a federal constitution court hearing appeals؟ تو ہم اسٹریم لائن کریں چیزوں کو بجائے اس کے کہ ہم کمپلیکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. جی صلاح الدین صاحب، وڈ یو لائک، یہ تو اب کیونکہ بہت ایک کوئی جیسے کہتے ہیں نا ایک ایمبیشس پلان اشتر صاحب نے سامنے رکھ دیا ہے، اینڈ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ خاص معلوم نہیں ہے، تو آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے ٹل آئی کم بیک ٹو the things that clearly اشتر صاحب feels کہ ان پہ ہم وقت ضائع کریں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہنا کہ جو ٹرانسفریز ہیں ان کی کوئی شکایت نہیں تھی یا شکایت نہیں ہے. دیکھیں جو ٹرانسفریز تھے انہوں نے باقاعدہ پٹیشنیں فائل کی، خطوط لکھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی، یا افریدی صاحب کو بھی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اب جو سربراہ ہیں جوڈیشری کے امین الدین صاحب ان کو لکھے یا نہیں، مگر خطوط بھی لکھتے رہے، پٹیشنیں بھی فائل کرتے رہے. آخری دن میں بابر ستار صاحب نے باقاعدہ درخواست دی جوڈیشل کمیشن کو کہ ٹرانسفر سے پہلے مجھے سن لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ کوئی شکایت یا کوئی شکوہ نہیں تھا وہ کہنا درست نہیں ہوگا. دوسری جو بات اشتر صاحب کر رہے تھے کہ ایک فیڈرل جوڈیشل اسٹرکچر ہو جس میں ایک آل پاکستان جوڈیشل سروس ہو، یہ بالکل ایک چیز ہے جو اپنا کئی لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس پہ ڈسکشن بالکل ہو سکتی ہے، مگر یہ ضرور اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب یہ ہائی کورٹس کا جو سٹرکچر بنا تھا کہ ہر صوبے کا اپنا ہائی کورٹ ہوگا جس کی فیڈرل لاز کے اوپر بھی اور فیڈرل ایجنسیز کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا، وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ کا جو سٹرکچر ہے بڑا ایک کیئرفلی کیلیبریٹڈ سٹرکچر ہے جہاں صوبائی جو اختیارات ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ اس سسٹم سے ایک زیادہ ایک سینٹرل ون یونٹ سسٹم کی طرف جانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں یہ خواہش رکھتے ہیں، مگر اس کے پروز اینڈ کونز جو ہیں وہ بڑا سمجھ کے دیکھنے چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز سے اور خاص طور پہ چھوٹے صوبوں میں اس چیز پہ بے حد ریزسٹنس ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید یہ پولیٹیکلی یہ ایسی چیز ہے جو بغیر سوچے سمجھے کی جائے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں اشتر اوصاف علی صاحب سے اور بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب سے. اشتر صاحب، obviously یہ ایک بڑا ایشو ہے، اس پہ بھی ہم بحث کر سکتے ہیں، بٹ دو جو پوائنٹس ریز کیے صلاح الدین صاحب نے بفور دا بریک اینڈ ناؤ ان ہز ریمارکس سر، وہ بہت ضروری ہیں. ایک جب انہوں نے کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور یہ اخباروں میں بھی رپورٹ ہوا ہے، وہ انہوں نے انکار کیا سر، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بابر ستار صاحب جو ہیں وہ پشاور ٹرانسفر ہوں، مگر اس کے باوجود جوڈیشل کمیشن نے یہ فیصلہ کیا. تو ان کو کلیئرلی بابر ستار صاحب کی جو کمپٹنس ہے ان کے خیال میں پی ایچ سی کو اس کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسرا سر، بابر ستار صاحب نے جو اپنا موقف پیش کرنے کی درخواست کی جوڈیشل کمیشن کے سامنے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. اگین آئی ول ریٹرن ٹو دیٹ پوائنٹ کہ تاثر یہی مل رہا ہے کہ فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ ان کو بھیجنا ہے یہاں سے. ٹھیک ہو. اب دیکھیے، آئی ڈونٹ تھنک دا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ان کی کمپٹنس کے بارے میں کوئی بات کی ہو. ان کا شاید مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس بہت سارے رائٹ نہیں چاہیے اور ریزنز نہیں دیے. ٹھیک ہے، اب یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ریزنز جب آپ دینا شروع کریں گے تو پھر سب لوگ جو ہیں وہ کہیں گے یہ ریزن درست نہیں ہے، فلاں ریزن ہونا چاہیے. اور یہ اسی لیے اس میں لکھا نہیں ہوا کہ آپ کو ریزنز دینا ہے، بیکاز دین پھر چہ مگوئیاں ہوں گی کہ یہ ریزن جو ہے وہ شاید
ریزنیبل نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے یا وہ سبجیکٹو ہے, اس کو آبجیکٹو ہونا چاہیے, آل دوز تھنگس. نمبر 2, سر چہمگوئیاں ان تو پھر کی بھی ہو رہی ہیں بات نا. جو ہے یہ بھی ہو گئی ہوں گی, لیکن اور زیادہ ہو جائیں گی. پھر تو اب آپ کہ جی چیف جسٹس نے جو ریزن دیے نہ کرنے کے یا ہاں کرنے کے وہ غلط تھے, تو پھر کیا ہوگا, پھر اس جج کی ہی جو ہو جائے گی. Because then we'll be talking about his competence, he will be talking about his standing, he will be talking about his performance and all other things. اس کو بجائے کہ یہ اگر اس طریقے سے اس کو پبلک ڈومین میں پھینک دیں تو پھر یہ صحیح. سارے معاملات جو ہیں وہ گجلک میں آ جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی تو اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ نہیں کیا. انہوں نے جی. اظہار کیا تحفظات کا کہ فلاں جج سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے. وہ آئے تو کیا ہوا, کیا انہوں نے ان کو بینچ نہیں دیا, کیا ان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا. یہ ہے حسن کلیکٹو وزڈم کا, دیٹ یو انسٹیڈ آف ٹھیک. لاہور ہائی کورٹ کے یا سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کہیں کہ جی میں سکر بھیج رہا ہوں اور میں بھیج رہا ہوں 2 سالوں کے لیے ایک صاحب کو, تو کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا, کوئی سوال اٹھاتا بھی نہیں ہے, بھلے وہ ان سے ناراض ہو کے بھیج رہے ہوں. تو وہ ایک ڈسپوٹک بات نہیں ہو گئی. تو میں آپ کو ایک ہی جو ہے چیز کے 2 رخ دکھا رہا ہوں بالکل سر, آئی ایم سوری. کہ which is better ہاں than بالکل ٹھیک ہے سر, آئی رن آؤٹ یا آف ٹائم collective ہیئر. wisdom. مجھے صلاح الدین صاحب کو, ہاں صلاح الدین صاحب لاسٹ منٹ سر, آپ جو بھی جواب دینا چاہیں یا کوئی کامنٹ کرنا چاہیں, یو ہیو اباؤٹ a minute and a half. دیکھیں last جی, hurrah. جو جہاں تک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا کوئی ریزن نہ دینا کہ بابر ستار صاحب یہاں اس ہائی کورٹ میں ان کی کیوں ضرورت نہیں ہے, بنیادی بات تو یہ ہوگی نا کہ جن جوڈیشل کمیشن کے ممبران نے, جس میں چیف جسٹس ڈوگر صاحب بھی شامل تھے اور حکومتی جو منسٹرز اور ریپریزنٹیٹیوز وغیرہ سارے تھے, جنہوں نے مل کے درخواست دی کہ یہ ٹرانسفرز ہونے چاہیے, انہوں نے کوئی جواز پیش کیا؟ انہوں نے تو کوئی جواز نہیں پیش کیا. اور کوئی 200 سال کی جو کانسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو لا کی جورسپروڈنس ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جب فیصلے آپ کسی کے مکمل ثوابدید میں دے دیتے ہیں, جب انہیں کسی قسم کا جواز پیش نہیں کرنا پڑتا, جب کسی قسم کے ریزنز ریکارڈ نہیں کرنے پڑتے, تو آربیٹرینس بھی بڑھتی ہے, نیپوٹزم بھی بڑھتی ہے. لوگ اپنے من پسند لوگوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں اور جو ان کو پسند نہیں ہوتے ان کو پنش کرتے ہیں. اب جہاں تک ایک بڑی انٹرسٹنگ بہت شکریہ 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.